फैसल असगर से हिना जावेद ने क्या तलाक मांगी थी, खुला मांगा था। दोनों हाथों को पीछे बांधा हुआ है, मुंह के अंदर कपड़ा घुसाया हुआ है कि आवाज ना निकले, दोनों पांव भी बांधे हुए हैं और बिजली की तार है जो गले में लपेटी हुई है और दूसरा सिरा उसका वॉशरूम में जैसे शावर लेते हैं उस शावर के साथ है। जब ये खबर ब्रेक हमने की थी, मैंने ये कहा कि नहीं, इसको करंट भी लगाया है इन्होंने। पिछले 9 महीने से तशद्दुद तो चल रहा था, हिना जो है बर्दाश्त भी कर रही थी, लेकिन ये 20 अगस्त की सुबह क्या हुआ, मामलात इस नहज तक कैसे पहुंच गए। बीवी नहीं है, वो एक दीवार है और दीवार को ठुडे मारी जाओ मारी जाओ मारी जाओ, तो आज थोड़ी ज्यादा पड़ गई थी तो वो मर गई। हिना ज़रीफ 25 साला पढ़ी लिखी लड़की कत्ल कर दिया। ससुराल में जाने के बाद कुछ अरसा गुजरा और फिर पता चलता है कि हिना जो है वो रात के अंधेरे में घर से भाग गई है। बाप, भाई, चचा का बेटा, इन लोगों ने मिलकर जो है मार दिया आयशा गिलामाने को। जब आप बापर्दा खातून आपकी फैमिलीज में होती हैं, बाहर नहीं आती हैं, ये लाखों तक फॉलोइंग आई और फॉलोइंग आने के बाद फिर आपने कहा नहीं, हूं ते कुछ कर ही लेना चाहिए। हमने पहले उमेरी की बात की थी, अब एक टीचर की वीडियो आ गई थी। टीचर अपने स्टूडेंट को कह रही है तुम आज घर फ़ोन करके बता दो कि आज तुमने लेट आना है, आज तुमने सही सबक पढ़ना है। तमाशबीन माशरा गंदगी को बहुत पसंद करता है। दोस्तों, मैं बहुत मेहनत और रिसर्च के साथ आपके लिए ये पॉडकास्ट बनाता हूँ। अगर आपको मेरा ये काम पसंद है और आप चाहते हैं कि मज़ीद बेहतर कंटेंट बनाऊँ तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तमीना साहिबा, इस वक्त सोशल मीडिया पर एक केस वायरल है, हिना जावेद का कत्ल। अब बाथरूम में जिस तरह से उनकी लाश पड़ी हुई थी, देखकर दिल कांपता है। हिना जावेद को किस तरह से कत्ल किया गया और ये कत्ल तक वजूहात पहुंची कैसे, मतलब 9 महीने पहले शादी हुई थी तो कत्ल कैसे हो गया। हिना जावेद एक ऐसी खातून, मैं तो ये कहूँगी कि उनकी एज जो है वो तकरीबन 44 से 48 की ब्रैकेट में आती है और कुछ लोग ये कहते हैं कि 45 एग्जैक्टली उनकी एज है। और शादी भी इन्होंने लेट की थी। Yes. वजह ये थी, ये चाहती थी कि अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें, उनका ख्याल रखें, इस वजह से पहले शादी नहीं की। हिना जावेद एक इंतहाई हसास तबीयत की लड़की थी। इसने मुख्तलिफ असम्बलीज में एज अ सेमी गवर्नमेंट मुलाजिम के तौर पर काम भी किया था। अच्छी खासी पढ़ी लिखी और बहुत ही वेल एजुकेटेड होने के साथ साथ वेल मैनर्ड भी बहुत थी। हिना जावेद की वालिदा को और इनके वालिद को दोनों को बीमारी थी एक मखसूस किस्म की, जिसमें उनको खसूसी तौर पे केयर की ज़रूरत होती थी। अब हिना वो लड़की थी जो बाहर के काम तो करती थी, जॉब तो करती थी, लेकिन इसके साथ साथ अपने वालिदैन की बहुत फरमाबरदार लड़की थी और हिना की ये कोशिश होती थी कि जितना हो सके इनकी खिदमत की जाए, इन पर स्पेंड किया जाए टाइम और हर तरह से ख्याल रखा जाए। इसी असना में इसकी शादी लेट हो गई थी क्योंकि ये समझती थी कि अब क्या होगा, अगर मैं शादी कर लूँगी तो फिर अम्मी अब्बू का ख्याल कौन रखेगा। खैर, वालिदैन तो फिर भी परेशान होते हैं अपने बच्चों के हवाले से। इसी तरह से इसके वालिद जो हैं गाहे बगाहे मेंटली तौर पर प्रिपेयर करते थे कि नहीं, शादी तो बच्चे फिर भी करनी पड़ेगी। करते कराते रिश्ते देखते देखते एक रिश्ता ऐसा था जो इनको समझ में आया। अब वो रिश्ता किसका था? वो रिश्ता था एक लड़के का जिसका नाम फैसल असगर था, जो कि एक प्रोफेसर थे यूनिवर्सिटी में। बिल्कुल, फैसल असगर जो हैं वो प्रोफेसर थे एक यूनिवर्सिटी में, और इस टाइम तो एक यूनिवर्सिटी में थे, लेकिन माजी में फैसल असगर को 2 यूनिवर्सिटी से टर्मिनेट किया गया, निकाला गया हैरेसमेंट की वजह से। और बाज़ औक़ात इनके जो लेक्चर्स हैं वो बड़े अजीबो गरीब किस्म के होते थे। अगर इनके लेक्चर्स को जारी रखा जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि क्लासरूम में अगर बैठे हुए 48 स्टूडेंट्स तो वो सब के सब साल के बाद नजर आएगा कोई किसी को कत्ल कर रहा है, कोई किसी को कत्ल कर रहा है। और वीडियो बाकायदा वायरल हुई। इस टाइम पे एक वीडियो वायरल है जिसके अंदर ये जस्टिफिकेशन दे रहे हैं, ग्लोरीफाई कर रहे हैं, बता रहे हैं कि एक शोहर ने अपनी बीवी को गोली मार दी और उसकी जस्टिफिकेशन ये दे रहे हैं कि वो जो बीवी थी उसका चक्कर चल रहा था बाहर, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, और अपने आशना के साथ मिलके वो अपने शोहर को मारना चाह रही थी, तो शोहर ने पहले मार दिया, तो वो क्या बुरा इंसान है? बिल्कुल, ये जस्टिफिकेशन है ना, ये आप यूथ को, मैं ये कहूँगी यूथ ही होती है ना, देखें उनको आप प्रिपेयर कर रहे हैं कि हाँ भाई अगर ऐसा हो जाए तो तुम लोग ऐसा कर लेना और ऐसा तुम लोग कर लोगे तो उसमें कोई बुराई भी नहीं है। हाँ, बिल्कुल ठीक है, इंसान बुरा नहीं है अगर वो मार देता है इस वजह से। फैसल असगर जैसे इंसान को पक्का कला कमा करना चाहिए। क्यों?
تاکہ اس کے بعد یہ مزید لوگوں کو اس قسم کے درس نہ دے. اب یہ تو درس گاہ بن گئی نا کہ ایک ٹیچر اٹھ کے بچوں کو یہ بتائے کہ ہاں بھائی قتل کر دو تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا, کر دینا چاہیے. جسٹیفیکیشن دے رہا ہے, جسٹیفیکیشن. اور فیصل اصغر کو ختم نہیں کرنا چاہیے, اس سوچ کو ختم کرنا چاہیے. کلا کما سے مراد ہے اس کی سوچ کو, اس کے ان تمام ہتھ کنڈوں کو, اس مینٹالٹی کو جس کے ذریعے سے یہ لوگوں کو اس طرف روبرو کر رہا ہے, اس طرف گامزن کر رہا ہے کہ ہاں یہ کام کرو. اچھا, فیصل اصغر کی جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ بھی کوئی عمر کا بہت بڑا نہیں ہے, اس کی بھی ایج بریکٹ وہی آ جاتی ہے 45 to 50. اب فیصل جو ہے وہ گلاسز لگاتا ہے, وہ دکھنے میں ڈریسنگ تو خوب اچھی سی کرتا ہے, اور چونکہ پروفیسر نام لگا ہوا ہے, PhD اسکالر بھی ہے, تو ڈیفینیٹلی ایک تھرڈ پرسن جو ہے ایسی پروفائل بندے کو دیکھ کے وقتی طور پر ٹھہر ضرور جاتی ہے نگاہ. لیکن یہاں پر غلطی کر دی, گھر والوں نے پتہ نہیں کیا, پہلے شادی ہوئی ہے, اور پہلی بیوی نے بھی اس لیے چھوڑا تھا کہ یہ تشدد کرتا تھا. اچھا, کچھ جگہوں پر علی یہ باقاعدہ رپورٹ ہوا ہے کہ گھر والوں کو معلوم نہیں تھا, لیکن میری نالج کے مطابق جو لڑکی والے ہیں یعنی جو ہنا جاوید کی فیملی ہے ان کو انہوں نے بتایا تھا کہ پہلے شادی ہوئی تھی جو چل نہیں سکی, اور اس وجہ سے نہیں چل سکی کیونکہ لڑکی والے بہت زیادہ ان کے گھر میں دخل اندازی دیتے تھے, اس لیے انہیں اچھا نہیں لگتا تھا, اور پھر آپس میں ذہنی طور پر ہم آہنگی نہیں ہوئی اور یہ رشتہ جو ہے وہ ختم ہو گیا. اب اس پر بھی ہنا کی فیملی کو, خصوصی طور پر والد صاحب کو کوئی اعتراض نہیں تھا. کیونکہ فیصل جو ہے وہ ویل سیٹلڈ تھا, فائنینشلی طور پر بڑا بہترین اسٹیبل تھا, اور پرسنالٹی اس کی گروم تھی, اور گھر بار بھی اچھا تھا. گھر بار بھی جو اچھا تھا. والد صاحب ہیں فیصل اصغر کے, وہ ریٹائرڈ آرمی آفیسر ہیں. یس. اب فیصل کی شادی ہو گئی, اور شادی کر کے ہنا رخصت ہوئی اور اپنے سسرال میں چلے گئی, اور 9 مہینے پہلے کی بات ہے, یعنی کہ دسمبر 2025. صرف 9 مہینے پہلے کی بات ہے, آپ نے بالکل ٹھیک کہا. اب ان 9 مہینوں میں بھی ہنا کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ ڈیلی نہیں تو ہر دوسرے سے تیسرے دن وہ ماں باپ کے گھر جاتی تھی, اور جا کر ان کا خیال رکھتی تھی, ان کی دوائی, ان کا چیک اپ, ایچ اینڈ ایوری تھنگ جیسے وہ شادی سے پہلے رکھا کرتی تھی. البتہ ہوا یہ کہ ہنا کا مزاج بدل گیا, ہنا کی پرسنالٹی اس شادی کے بعد بدل گئی. ہنا جو خوش مزاج لڑکی تھی, خیال رکھنے والی لڑکی تھی, وہ بجھی سی رہنے لگی, چہرے کی رنگت اڑ گئی, پرسنالٹی پر بڑے عجیب و غریب قسم کے اثرات آئے. جب بھی اس سے کوئی پوچھتا تھا کہ ہنا کیا بات ہے, شادی کے بعد تم خوش تو ہو, تو وہ یہ نہیں کہتی تھی کہ ہاں میں خوش ہوں, وہ یہ بھی نہیں کہتی تھی کہ میں خوش نہیں ہوں, بس وہ کہتی تھی ٹھیک ہے. یہ بڑا مشہور ہوا اس کا یہ جملہ اس کیس کے حوالے سے, جس پر ہنا کی فیملی جو ہے اس کو تشویشناک تھوڑی سی صورتحال بھی لگتی تھی. اچھا, لیکن اکثر کیسز میں ہم دیکھتے ہیں, اس کیس کی بات نہیں کر رہے, فیملی جو ہوتی ہے وہ کہتی ہے ایڈجسٹ کر لو, بچہ ہو جائے گا, معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. میں آپ کو دیہاتی سائڈ کی ایک لائن بتاتی ہوں, پھر ہم شہری سائڈ کی لائن سے اس سے یہ چیز جو آپ نے سوال کیا نا یہ کلیئر ہو جائے گا. دیہاتی سائڈ پر جب لڑکی کی شادی کرتے ہیں وہ کہتے ہیں تینوں ویاہ دندے ہو نا, پھر سال تو بعد وہ چہرہ دسدا ہے اور سوکھی ہے کہ نہیں سوکھی, مطلب صحت اچھی ہے, اگر وہ ٹھیک ہے, چہرے پر رونق ہے, اٹ مینس کہ شی از ہیپی. اب شہری سائڈ پر دیکھ لیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہاں بھائی کانفیڈنس زیادہ آیا ہوا ہے, خوش باش ہے اپنے میاں کے ساتھ, تو اٹ مینس کہ ہاں یہ خوش ہے. اب اس کی جب ہم بات کرتے ہیں, یہ دن بدن ڈاؤن 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 ڈاؤن, رنگ پیلا پڑ گیا, شکل پیلا پڑ گیا. جب آتی تھی ماں باپ کے پاس, اکثر اوقات اس کے ہاتھ پر یا پاؤں پر اگر نشان ہوتے تھے نا, تو پیرنٹس پوچھتے تھے کہ آپ کے یہ نشان کہاں سے ہے, تو یہ کیا کہتی تھی, وہ کچن میں کام کر رہی تھی, توا لگ گیا. اچھا, شوہر جو تشدد کر رہا ہے, رپورٹ سامنے آئی ہے, پولیس انویسٹیگیشن میں سامنے آیا ہے کہ شوہر تشدد کرتا رہا ان 9 مہینوں میں, وجہ کیا ہوتی تھی, کس بات پہ مارتا تھا؟ بیسکلی فیصل ایک سائیکو کیس ہے, سوری ٹو سے. پروفیسر ہے اس لیے سوری کہہ رہی ہوں, اگر پروفیسر کا لفظ ان کے ساتھ نہ لگا ہوتا تو میں کہتی ایک پاگل انسان, ایک مینٹل, ایک جاہل انسان ہے. ہم جاہل کہیں گے, پاگل نہیں کہیں گے, ادروائز کیس میں اس کو سپورٹ ملے گی. بالکل ٹھیک ہے. اب فیصل کی جب ہم بات کرتے ہیں تو فیصل کی حرکتیں آپ کے سامنے ہیں, نشان لگا ہوا ہے پاؤں پر, ہاتھ پر, ایک تو کچن میں کام کر رہی تھی نشان لگ گیا. اچھا, میں سلپ ہو گئی تھی واش روم میں, وہاں سے یہ چوٹ لگ گئی, رگڑ لگ گئی, اس قسم کے جو چیزیں ہیں وہ ڈیفینڈ کرتی تھی. اٹ مینس کہ وہ بچنا چاہتی تھی, وہ پھر بھی ایک پازیٹیو لڑکی تھی جو آباد ہونے کے لیے اپنے شوہر کی کرتوت پر پردہ ڈال رہی تھی. والدین کو چاہتی تو بتاتی کہ بھائی میرا یہ حال ہو رہا ہے, میں نے نہیں رہنا اس بندے کے ساتھ. اچھا, یوزلی کن وجوہات پر شوہر جو ہے وہ ہاتھ اٹھاتا ہے بیویوں پر؟ دیکھیں, ہاتھ نارملی طور پر, اب یہ کیٹیگری ہوتی ہے مختلف شوہروں کی, کوئی جاہل ہے, کوئی پڑھا لکھا ہے, کوئی سائیکو ہے, کوئی مینٹل ہے, کسی کو لڑکیوں کا شوق ہے, کسی کو شرابوں کا شوق ہے, کسی کو پیسوں کا شوق ہے. اب ہر وہ شوہر جہاں پر بیوی راستے میں پتھر بنتی ہے وہ بری لگتی ہے. بیوی پتھر کیوں بنتی ہے؟
کیونکہ اللہ نے اس کو وہ حق دیا ہوتا ہے۔ نکاح کے بعد آپ کے کچھ حقوق ہوتے ہیں شوہر پہ، شوہر کے حقوق ہیں عورت پر اپنی بیوی کے اوپر۔ گرل فرینڈ جو ہوتی ہے نا وہ 1 سے 2 سے 3 مرتبہ ملتی ضرور ہے، لیکن جب وہ دیکھتی ہے نا کہ یار اس کے اندر یہ چیز ایسی آ رہی ہے، وہ کیا کرتی ہے؟ وہ سائڈ پہ ہو جاتی ہے، اگنور، تمہارا راستہ وہ میرا، وہ سمپل ایک میسج کے بعد بلاک۔ بیوی جو ہوتی ہے چونکہ نکاح کیا ہوتا ہے، کلمے پڑے ہوتے ہیں، زندگی ساتھ گزارنے کی قسمیں وعدے بھی کھائے ہوتے ہیں اور بڑوں کی موجودگی میں سب ہوا ہوتا ہے، اب اس نے یہ سب پورا کرنا ہوتا ہے، اور پورا کرنے کی خاطر وہ کبھی پیار سے منائے گی، کبھی غصے سے منائے گی، کبھی کوئی حربا، کبھی کوئی حبرا، کبھی کسی بڑے کا ڈر دے گی کہ یہ کام ایسے نہ کرو، ان کو پتہ لگ گیا تو بے عزتی ہو جائے گی۔ لیکن مجبوری یہ ہے کہ اس ٹاکسک ریلیشن شپ میں رہنے، مجبوری ہے، بنا لی گئی ہے مجبوری، مجھے لگتا ہے یہ بنا لی گئی ہے، کسی بھی کام میں کوئی مجبوری نہیں ہوتی۔ اکثر کیسز میں ہم سنتے ہیں شوہر سے پیسے مانگ لیے بیوی نے، شوہر نے تشدد کر دیا، شوہر سے کچھ کہہ دیا کہ باہر نہ جاؤ، دوستوں میں نہ جاؤ، گھر والوں کی کوئی بات بری لگ گئی تو شوہر مارتے ہیں۔ ایک ایگزامپل آپ کو بڑی انٹرسٹنگ میں دیتی ہوں، میاں بیوی ہیں، آپس میں جھگڑا ہو رہا ہے، اب ایک شوہر وہ کیٹیگری کا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے میں اپنی گندگی باہر گھولتا رہتا ہوں اور بیوی میری اپنی گندگی گھولتی رہے، میں اس کو نہیں تنگ کروں گا، یہ مجھے نہ تنگ کرے۔ اب میں تو یہ کہتی ہوں ایسا مرد اگر شوہر ہو تو ایسے شوہر کو مر جانا چاہیے، بیوہ کا ٹیگ زیادہ بہتر ہے اگر ایسا بے شرم شوہر کسی کے نصیب میں آ جائے۔ شوہر تو ایک غیرت کا نام ہے، ایک محافظ ہوتا ہے، آپ کو کور کرتا ہے۔ میاں بیوی قرآن پاک میں لکھا ہے ایک دوسرے کا لباس ہے۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ تم بھی لگی رہو میں بھی لگی رہوں تو اللہ کرے کہ ایسے شوہر کو اللہ پردہ ہی دے دے۔ میں نے میڈیا کے اندر کچھ ایسے کیسز دیکھی ہیں کہ بیویاں جو ہیں ان کو آزادی ہے، شوہر کو بھی آزادی ہے، جو کرنا ہے دونوں کریں، کھل کے کریں۔ ہاں وہی یہی بات آ گئی نا کہ تم بھی کرو میں بھی کروں۔ اچھا ایک سپیس، میں بہت خلاف ہوں اس لفظ کے، سپیس ہونی چاہیے۔ یہ سپیس کیا ہوتی ہے؟ جب آپ کو اللہ نے یک جان بنا دیا، پتہ نہیں یہ جملہ کہنا میرا درست ہے یا نہیں درست، لیکن مجھے لگتا ہے کہ مجھے یہ ضرور کہنا چاہیے، میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہیں، اٹ مینس کہ ان کے سینٹر میں کپڑے بھی نہیں ہیں، رائٹ؟ پھر کون سی سپیس ہوتی ہے؟ مطلب آپ ایک دوسرے کے ساتھ باڈی شیئر کر رہے ہیں، کون سی سپیس کی ضرورت ہے آپ کو؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اپنے کرتوت ہیں، اس کو چھپانے کے لیے آپ کو سپیس چاہیے، بیوی کے اپنے کرتوت ہیں، اس کو چھپانے کے لیے سپیس چاہیے، ایک دوسرے کے موبائلز کو نہیں چیک کر سکتے، ایک دوسرے کے ساتھ آنے جانے پہ نہیں چیک کر سکتے، آپ پوچھ نہیں سکتے، پوچھیں گے تو آپ کو یہ کیا دیکھو جی یہ تو شک کرتا ہے، یہ شک بہت کرتا ہے، شک و شبہات کی وجہ سے میں بڑا تنگ ہوں یا میں بڑی تنگ ہوں، دونوں سائڈوں کی ہم بات کر رہے ہیں، صرف آدمی کی بات نہیں میں کر رہی۔ اب یہ فیصل اصغر کے کیس میں حنا جاوید کے ساتھ کیا مسائل چل رہے تھے کہ 9 مہینے تک تشدد برداشت کیا اس نے؟ فیصل اصغر کی پہلی شادی بھی اس کے نفسیاتی مریض ہونے کی وجہ سے ٹوٹی تھی، ادھر بھی تشدد کرتا تھا۔ اب جب بھی یہ ہمارے معاشرے کا ایک گندا کلنک کا ٹکا کیا ہے، جب 2 لوگوں میں علیحدگی ہوتی ہے، ڈیورس ہوتی ہے، وہ خلا کی صورت میں، وہ ڈیورس کی صورت میں، کسی بھی صورت میں سیپریشن ہوتی ہے نا، تو جو گندے لوگ ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ شوہر بیوی پہ الزامات لگائے گا، وہ تو ایسی تھی میں نے چھوڑ دی فلانی فلانی فلانی، بیوی اس پر الزام لگائے گی وہ تو گندا ہی بہت تھا، وہ تو یہ کرتا تھا وہ کرتا تھا، اس ٹائم ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالتے۔ ایون دن میں نے دیکھا ہے لوگ یہ کہتے ہو تو نشہ کرتی تھی، میں کتنی دیر رکھتا۔ ایون دن میں نے یہ بھی دیکھا کہ لڑکیاں کہتی ہوں تو لڑکی پاس بہت تھا، میں کیسے رکھتی اس کو، وہ تو میری ویڈیو بناتا تھا، یہ بناتا، پتہ نہیں کیا کیا بکواسیات کرتے ہیں۔ کچھ کیسز میں نے اپنے جاننے والوں کے آس پاس کے لوگوں کو سنے ہیں، ان کی کیسے ڈیورس کیسے ہوئی سنے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ بیوی کا تو چکر تھا، بیوی کا تو چکر تھا، شادی کے بعد پتہ چلا، مطلب وہی بات ہے مطلب کہ شادی کے 3 ہفتے بعد بیوی کا موبائل دیکھا تو اس میں اس کے بوائے فرینڈ کے ساتھ میسیجز تھے۔ اب یہ تو غلط ہے نا، اگر ایسا ہوا ہے تو ٹوٹلی رانگ ہے، میں کہتی ہوں طلاق ہوگی اس کی 3 ہفتے کے بعد، 3 ہفتے کے بعد۔ توبہ استغفار۔ ہم واپس آتے ہیں 20 اگست صبح 6 بجے، فیصل اصغر کے والد صاحب جو ہیں وہ حنا جاوید کے بھائی فاہد جاوید کو کال کرتے ہیں کہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، آ کر دیکھو، اور راستے میں اسے پتہ چلتا ہے، پولیس کی کال آتی ہے کہ اس کا تو قتل ہو گیا۔ بالکل ایسا ہی ہے، جو سسر ہیں حنا جاوید کے وہ فون کرتے ہیں حنا کے بھائی کو اور کال کر کے کہتے ہیں انہونی ہو گئی ہے تمہاری بہن کے ساتھ، تم جلدی آ جاؤ۔ اب جب یہ جاتا ہے تو ابھی راستے میں ہے کہ اتنے میں کال آتی ہے پولیس کی کہ آپ کی بہن کو قتل کر دیا گیا ہے، جلدی پہنچے۔ یہ تو آلریڈی راستے میں تھا۔ جب یہ جاتا ہے تو پولیس کی نفری ہی نفری لگی ہوتی ہے، یہ پوچھتا ہے کیا ہوا کیا ہوا۔ اتنے میں اس کی نظر اپنی بہن کی لاش پر پڑتی ہے، اور لاش کی سچویشن ذرا سن لیجئے کہ وہ واش روم میں ہے، دونوں ہاتھوں کو پیچھے باندھا ہوا ہے، منہ کے اندر کپڑا گھسایا ہوا ہے کہ آواز نہ نکلے، دونوں پاؤں بھی باندھے ہوئے ہیں، اور بجلی کی تار ہے جو گلے میں لپیٹی ہوئی ہے، اور دوسرا سرا اس کا واش روم میں جیسے شاور لیتے ہیں اس شاور کے ساتھ ہے۔
جب یہ خبر بریک ہم نے کی تھی، اس خبر کے متعلق جب بات ہوتی تھی تو میں نے یہ کہا کہ نہیں، اس کو کرنٹ بھی لگایا ہے انہوں نے، جو تار ہے نا، تار دوسری طرف کیوں لگی ہوئی ہے، کیا سین ہے؟ خیر، اس کے ساتھ ساتھ اب تو پوسٹ مارٹم رپورٹ بھی آ چکی ہے جس میں باقاعدہ گردن کی ہڈی کے ٹوٹنے کی بھی متعلق مینشن ہے، کولہے پسلیاں تشدد کیا گیا ہے، دل کے پاس خون کا لوتھرا ملا ہے، بہت بڑا کلاٹ ہے، بالکل، جس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ ڈیفینیٹلی اس کو قتل کیا گیا ہے۔ اور باتھ روم میں جس طرح سے لاش پڑی ہوئی تھی، اس کے گلے میں رسی ڈالنے سے پہلے اس کو زہر بھی دیا گیا کہ خودکشی بعد میں ثابت ہو جائے، خودکشی ثابت ہو جائے، لیکن کہتے ہیں نا کہ قتل اپنے نشانات چھوڑ جاتا ہے، اور قتل کا ایک نشان کافی ہوتا ہے اس پورے قتل کو ٹریس کرنے کے لیے۔ تو یہ بات یہاں بھی ایگزیکٹلی ثابت ہوتی ہے کہ گردن کی ہڈی کے ٹوٹنے کا مطلب کیا ہے کہ آپ نے اس کو ہینگ کیا ہے، ہینگ کرنے سے اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ اب اس سے پہلے آپ مارتے رہے، پیٹتے رہے، دل پر کلاٹ ایسے نہیں آ جاتا، ہارٹ اٹیک کے بعد بھی کلاٹ نہیں آتا۔ اب کلاٹ آنے کا مطلب کیا ہے کہ آپ نے اس کو پتہ نہیں کتنا مارا ہے، ساری رات مارا ہے یا کیا کچھ کرتے رہے ہیں، اور ملازم کے ساتھ مل کے مارا ہے۔ ملازم ذیشان 20 سالہ لڑکا، اس کو لالچ دی کہ تمہیں پیسے دوں گا، اس نے ہاتھ باندھے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اب پولیس نے ذیشان کو بھی اپنی حراست میں لے لیا ہے، یعنی ملزم ہے، گرفتار ہے، اور اس کا شوہر فیصل جو ہے وہ بھی گرفتار ہے، 3 روزہ جسمانی ریمانڈ پر ہے۔ بالکل 3 روزہ جسمانی ریمانڈ پر ہے، اور ایف آئی آر کے مطابق جو تیسرا نامزد ملزم تھا وہ سسر تھا، لیکن سسر کو پولیس نے اپنی حراست میں نہیں لیا، ابھی تک گرفتار نہیں کیا۔ ٹیکنیکلی انداز میں دیکھیں تو یہ پولیس کی غلطی ہے کہ ایک نامزد ملزم جس کا نام لکھا ہے پرچے میں، پولیس اس کو گرفتار نہیں کر رہی، تو کیوں نہیں کر رہی بھائی؟ آنسر دیں آپ، جبکہ سسر کوئی بھاگا شاگا نہیں ہے، وہ ادھر ہی ہے، موجود ہے۔ پچھلے 9 مہینے سے تشدد تو چل رہا تھا، ہنا جو ہے برداشت بھی کر رہی تھی، لیکن یہ 20 اگست کی صبح کیا ہوا؟ معاملات اس نہج تک کیسے پہنچ گئے؟ دیکھیں، فیصل جو ہے نا وہ ایک نفسیاتی مریض ہے، رائٹ؟ نشہ کرتا تھا، ڈرگز لیتا تھا، کوئی ایسی چیز سامنے آئی اب تک؟ نہیں، بالکل بھی نشہ نہیں کرتا تھا، کوئی ڈرگس نہیں لیتا تھا۔ میں نے آپ کو بتایا کہ کیٹیگریز ہوتی ہیں مختلف لوگوں کی، کسی کو کسی بات پہ غصہ آتا ہے، وہ ٹریگر ہو جاتا ہے، ایسی تیسی پھیر دیتا ہے، کوئی کسی بات پر ہو جاتا ہے۔ اب فیصل جو ہے، جہاں تک مجھے اس کیس کی سچویشن لگتی ہے، اس سچویشن کے مطابق مجھے محسوس ہوتا ہے کہ فیصل جو ہے وہ تشدد پسند انسان ہے، یا فیصل ہمارے ہاں یہ جو گیمز آن لائن بچے کھیل رہے ہوتے ہیں، ان گیمز کے تھرو آپ نے دیکھا کہ پب جی جب نئی نئی آئی تھی تو کتنے لوگ ایسے تھے جنہوں نے پب جی کی طرح پراپر پرفارم کر کے لوگوں کو قتل کیا۔ اب کچھ گیمز ایسی ہوتی ہیں جس میں باقاعدہ تشدد کرنا دکھایا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے۔ اب اس طرح کی گیمز کو بعض اوقات انسانی دماغ اس حد تک اپنے اوپر طاری کر لیتا ہے کہ انسان کہتا ہے نہیں، ایسا کروں گا تو ایسا ہوگا، تو ایسا ہوگا تو پھر کیسا ہوگا، تو کر کے دیکھتا ہوں پھر کیا ہوگا۔ ہو سکتا ہے یہ ایسا کوئی گیم اس طرح سے اس نے اپنے اوپر طاری کی ہو، لیکن بات یہ ہے 100 باتوں کی ایک بات کہ بچے ہوں 5، اگزامپل کسی باپ کے 5 بچے ہیں، 4 ہیں، 3 ہیں، 2 ہیں، اللہ کا واسطہ ہے لوگوں کی بیٹیاں لا کے اپنے گھر کی رونق بنانے کے لیے کسی کے گھر کا دیا نہ بجھائیں۔ جو سسر رہے ہیں ہنا جاوید کے، وہ بھی قصوروار ہیں۔ پہلا قصور تو یہ ہے نا کہ اپنے پاگل جاہل بچے کے ساتھ جو ہے اس بچی کی شادی کرتی۔ علی، میں تو کہتی ہوں کہ اگر میں ہمیشہ ہر سچویشن کو اپنے اوپر رکھ کے پھر آنسر دیتی ہوں کہ میں ہوتی تو میں کیا کرتی۔ آپ برداشت کرتی 9 مہینے تشدد؟ کبھی بھی نہیں۔ پہلی دفعہ یہ حرکت ہوتی تو دوسری دفعہ میں کہتی اللہ حافظ، آپ کا وہ گھر ہے، میرا یہ گھر ہے۔ مطلب ہاتھ اٹھایا جاتا ہے جانور پر، انسان پہ نہیں۔ وہ مرد اٹھائے تو بھی، وہ عورت اٹھائے تو بھی، اصول دونوں کے لیے برابر ہیں۔ جہاں پہ ہاتھ اٹھ کے تھپڑ تک بات آ جائے تو پھر آپ کو، میں کہتی ہوں، پہچاننا بھی نہیں چاہیے مجھے تو لگتا ہے کہ گالی تک بھی بات آ جائے تو برداشت نہیں کرنی چاہیے۔ دیکھیں یہی سٹیپس ہیں نا، آپ گالی تک آ گئے ہیں، پھر گالی کے بعد آپ ہاتھا پائی پہ آ گئے ہیں، ہاتھا پائی کے بعد پھر آگے پھر تشدد پہ شروع ہو گئے ہیں، اور پھر ایک دن پتہ لگے گا ہنا جاوید چلے گئی، پھر پتہ چلے گا ہنا ظریف چلے گئی، اور پھر یہی قصے سامنے آتے ہیں۔ تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ جہاں پر تشدد ہو، میں کوئی ترغیب نہیں دے رہی لڑکیوں کو کہ گھر چھوڑ کے فوراً نکل جائیں، نہیں، اپنے بڑوں کو بتائیں اور ان کو بٹھائیں۔ گھر والے نہیں سنتے نا، گھر والے کہتے ہیں کمپرومائز کرو، شادی کے بعد کمپرومائز کرنا ہوتا ہے۔ جو کمپرومائز کا مشورہ دیتا ہے اس کو یہ سوچ لینا چاہیے کہ آپ لاش قبول کریں گے یا زندہ لڑکی قبول کریں گے۔ ہمارے سب کانٹیننٹ میں نا، انڈیا ہو پاکستان ہو، یہ مائنڈ سیٹ ہے فیملی کا کہ بچی ویاہ دی ہے، اب اس کی ارتھی آنی ہے، اس کا جنازہ ہی آنا ہے۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں بالکل، اور یہاں بھی میں نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہے، بیٹا ہوں تو جنازہ نکلے تیرا ہوں نہیں نکلنا۔ رخصتی کے ٹائم جو کان میں باپ اکثر اوقات سبق پڑھا رہے ہوتے ہیں نا، ان میں سے 1-2 کے میں نے کان میں سنے ہیں یہ سبق، وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں بیٹا ادھر ہی رہنا ہے، بیٹا خیال رکھنا، بالکل رکھنا خیال، جان میں جان ڈالنا، عزت کرنا، ہمیشہ تابع داری کرنا، وفا کرنا، پر بے شرمی برداشت مت کرنا۔
انسان کے ساتھ شادی کی ہے، حیوان کے ساتھ نہیں کی. جب وہ حیوان بنے تم واپس آ جانا. ایک یہ جملہ بھی ایڈ کر لینا چاہیے. اس سے پہلے کہ ایسی بہت سی لاشیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی جس میں ہاتھوں پہ پیروں پہ نیلے نشان، یہ نشان قتل کی ہوئی ہیں، گردنیں کاٹی ہوئی ہیں، ہینگ کی ہوئی ہیں لڑکیاں. اب یہ دیکھیں نا اس کا کیا قصور تھا بھائی حنا کا. ایک اچھی لڑکی. ہمارے معاشرے کو 2 دھڑوں میں تقسیم کیا جائے تو کچھ وہ لوگ ہیں، ایک دھڑا وہ ہے جو یہ کہتا ہے دیکھا حنا دے نال کی ہویا، چنگا ہویا ہے، عورت جدوں اگوں بولے گی تے انج ہی ہوئے گا نا. دوسرا دھڑا کیا ہے، یار اچھی خاصی لڑکی تھی، ایک اچھے پروفائل کی، ایک پڑھی لکھی ہے، کیئرنگ لونگ، اور اوپر سے پھر ویل مینرڈ ہے، اوبیڈینٹ ہے والدین کی، اس کو اس انداز میں مار دیا. یعنی مجھے لگتا ہے کہ ایسے لوگ، وہ حنا ہو تو وہ لڑکی ہے، اگر کوئی لڑکا بھی ہوتا تو وہ ایسٹ ہے اس معاشرے کا، آپ کے گھر کا ایسٹ ہے، اور گھر کا ایسٹ اگر بکھر جائے پورا گھر بکھر جاتا ہے. اچھا اس کیس پہ تو ہم دیکھتے ہیں کہ خیبر سے کراچی تک سب آواز اٹھا رہے ہیں، سیاستدان ہوں، جرنلسٹ ہوں، ہیومن رائٹس والے ہوں، سب آواز اٹھا رہے ہیں کہ جسٹس فار حنا جاوید. ٹھیک ہے، جسٹس فار حنا جاوید، یہ آواز اٹھائی جا رہی ہے. میں آپ سے یہ سوال کرتی ہوں کہ کیا یہ آواز اگلے 3 مہینے تک اٹھائی جائے گی، یا پھر کل ایک نیا کیس آئے گا اور پھر جسٹس فار ڈیش 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 کوئی اور نام ہوگا؟ میرے سامنے کل ایک لسٹ چاہیے پوری جس کے اندر قندیل بلوچ سے لے کر حنا جاوید تک نام تھے، 48 نام تھے جن کو اس طرح سے مارا گیا فیملیز میں. بتائیے، مطلب ہم کیا کہیں کہ ادارے کام نہیں کر رہے، ہم کیا کہیں کہ ہمارے معاشرے میں حیوان زیادہ ہیں، یا ہم یہ کہیں کہ بھائی باریاں لگی ہوئی ہیں، آج حنا کی باری ہے، کل قندیل کی باری ہے، پرسوں تیسری کی باری ہے، اس کے بعد چوتھی کی باری ہے. مطلب کر کیا رہے ہیں آپ لوگ؟ آپ کو لگتا ہے اس کیس میں ابھی انویسٹیگیشن میں تو سامنے نہیں آیا، آنے والے 2 دن یا جب یہ شاید اپلوڈ ہو تو اس وقت تک سامنے آ گیا ہو، فیصل اصغر سے حنا جاوید نے کیا طلاق مانگی تھی، خلا مانگا تھا، جس پر غصے میں آ کر اس نے یہ کر دیا؟ بالکل طلاق نہیں مانگی تھی، بالکل کھلا نہیں مانگی تھی. مار پیٹ جب ہوتی ہے نا اس لیول کی تو وہ پہلے دن نہیں ہوتی ہے. 9 ماہ سے جسم پر مختلف نشانات کا ہونا مطلب کہ جھجک اتر چکی ہے. بیوی نہیں ہے، وہ ایک دیوار ہے، اور دیوار کو ٹھڈے ماری جاؤ ماری جاؤ ماری جاؤ، آخر پنچنگ بیگ ہے، باکسنگ کرنے. پنچنگ بیگ ہے، آپ نے ٹھیک کہا. اب اسی طرح سے حنا کو جب پہلے دن سے مار پڑ رہی ہے تو آج تھوڑی زیادہ پڑ گئی تھی تو وہ مر گئی. میں تو یہ کہوں گی، مطلب پہلے دن نہیں پڑی ہے نا، یہ تو روٹین ہے، 9 ماہ سے پڑ رہی ہے، آج کچھ زیادہ پڑ گئی تھی. اب ہمیں اس بات کا تو نہیں پتا نا کہ دل بند ہوا تھا مکے پہ، ٹھڈے پہ، یا تار لگنے پہ، یا کرنٹ لگانے پہ، یا منہ میں کپڑا دھونسنے پہ، پتہ نہیں کس ٹائم دل بند ہو گیا، سانس بند ہو گئی، اس کے بعد ماری جائیں، جانوروں کی طرح ماری جائیں. پھر وہ نشانات اس کا جسم بول رہا ہے، چیخ چیخ کے بول رہا ہے، کلاٹ ہے، نشانات ہیں، تار ہے، ہاتھوں کا باندھنا، ٹانگوں کا باندھنا، پاؤں کا باندھنا، یہ سب کچھ چیخ چیخ کے بتا رہے ہیں کہ میرے ساتھ یہ کچھ ہوا. ابا میں حنا کی طرف سے ایک جملہ بولتی ہوں، آئیے دیکھیے میرے ساتھ جو محبت کی کہانی گائی گئی میرے شوہر کی جانب سے، میرے باپ کو دکھانا ضرور کہ یہ دیکھو. اگر باپ دیکھ لے، سمجھ لے اور سن لے تو بات ہی کچھ اور ہوگی. ہم نے بھی دیکھا نا کہ باپ نے کیا کیا. حنا ظریف 25 سالہ پڑھی لکھی لڑکی، زبردستی اس کی شادی کی، لاہور آ گئی، لاہور سے لے کر گئے، وہاں جا کے قتل کر دیا. آپ نے بالکل ٹھیک کہا. حنا ظریف جو کہ بالکل ینگ ہے، اور اس سے بھی مزے کی بات یہ ہے کہ بڑی اچھے سے اپنی پوری ایک اس کی جو پریزنٹیشن ہے ڈریسنگ کی، اس میں وہ بڑے حجاب کو کور کر کے لیتی ہے. اب ایک حنا ظریف نامی لڑکی 25 سال کی گریجویٹ ہے، اپنے آپ کو زندگی میں آگے بڑھانا چاہتی ہے، کچھ بننا چاہتی ہے، نوکری کرنا سفارش چاہتی پر ہے، نہیں، کسی کی پرچی پر نہیں، باپ کے پیسوں پر نہیں، اپنی بازوؤں پر محنت کر کے آگے بننا چاہتی ہے، آگے ہونا چاہتی ہے، ایک منفرد مقام بنانا چاہتی ہے. کیا یہ غلطی ہے اس کی؟ نہیں، یہ گناہ ہے اس کا. ہر لڑکی کا حق ہے. ہر لڑکی کا حق ہے، لیکن کوئی حق لیتی ہے، کوئی بس ٹھیک ہے جی اوکے، رشتہ آ گیا، رشتہ چلا گیا، شادی ہو گئی، بچے پیدا کر لیے، سو لیا، شوہر کو کھانا دے دیا، دیٹس اٹ، زندگی گزار لی. لیکن کچھ لڑکیاں حنا ظریف جیسی ہوتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ ہم لڑکی تو ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنا ایک آفیشیل نام بھی بنائیں گے، کام بھی کریں گے. لیکن اس کیس میں بھی تو حنا ظریف کی زبردستی شادی کرتی جاتی ہے. حنا اکثر اوقات حنا کے پیرنٹس یہ کہتے تھے حنا کو کہ شادی کرنی ہے تمہاری، تو حنا کہتی تھی نہیں میں نے شادی نہیں کرنی ہے، میں نے آگے بڑھنا ہے، ابھی تو میں نے جاب کرنی ہے. صرف گریجویشن اس نے ابھی کیا تھا. اب اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ حنا کی شادی زبردستی رشتہ دیکھ کر ایک نوید نام کے لڑکے کے جو ساتھ، کہ اس کا کزن ہے، جو کہ کزن ہے. نوید کو بھی پتا ہے کہ حنا شادی نہیں کرنا چاہتی. فیملی ہے نا، آپس میں رشتہ دار ہیں، تو رشتہ داروں کو اب میرے گھر میں کیا ہوتا ہے یہ میرے رشتہ داروں کو پتا ہوگا، جتنا کہ میں شو آف کرتی ہوں گی. اب ہوتا یہ ہے کہ سب کو پتا ہے کہ حنا شادی نہیں کرنا چاہتی، پھر بھی شادی کر دی جاتی ہے. اور میں یہاں تک آپ کو بتاؤں کہ
एग्जाम्पल के तौर पे हिना का केस सामने रखते हैं. ऐसे मर्द, ऐसे बाप जिनको ये पता होता है कि मेरी बेटी शादी नहीं करना चाहती और रिश्ता भी खानदान में हो रहा होता है, तो वो अपने होने वाले दामाद को ये भी कह देते हैं पुत्र ख्याल रखी, फिर कोई नहीं, बच्ची है ना, होली होली ठीक हो जाएगी. शोहर को भी तो देखे ना, शोहर को पता है कि उसकी जिससे शादी हो रही है वो शादी नहीं करना चाहती. इस केस में नवीद भी तो गलत है, उसने शादी कर ली. नवीद का माइंड मेकअप करना कौन सा मसला है? हमारा जिस माशरे से ताल्लुक है, मैं यही तो बता रही हूँ कि वालिद ने मैं भी उसको कहा कि पुत्र कोई नहीं रखो तुम इसको, कोई ऐसा इशू नहीं, ठीक हो जाएगी, बच्ची है, डरिए. 100 बटरिंग के तरीके कार हैं आजकल. मैं कहती हूँ जितनी तेजी से बटरिंग सिखाई जाती है ना माशरे में, शायद एक पॉजिटिविटी में काम करना शुरू करें तो ज्यादा बेहतर हो जाए. लेकिन बदकिस्मती हमें नेगेटिव रास्ता, शॉर्टकट रास्ते बहुत अच्छे आते हैं. इस केस में हिना ज़रीफ जो है वो नवीद से शादी नहीं करना चाहती थी या शादी करना ही नहीं चाहती थी अभी? वो शादी करना ही नहीं चाहती थी अभी, क्योंकि वो ये कहती थी कि मैं पढ़ूंगी और जॉब करूंगी, अपनी बाजुओं पर अपना नाम बनाऊंगी, जब कुछ बन जाऊंगी तब शादी की बातें करना, अभी ना करो. लेकिन शादी हो जाती है, जबरदस्ती कर देता है. उसके वालिद साहब उसकी शादी करते हैं और फिर ये रुखसत होकर अपने ससुराल में चले जाती है. ससुराल में जाने के बाद कुछ अरसा गुजरा और फिर पता चलता है कि हिना जो है वो रात के अंधेरे में घर से भाग गई है. डेफिनेटली सुबह में ससुराल वाले देख रहे किधर है बहू, किधर बहू, किधर बहू, तो घर पे नहीं है. अब हिना वहां से इस्लामाबाद से एक किरपा इलाका है जहां पर ये है केस हुआ, किरपा से भागकर लाहौर आती है, एक हॉस्टल में जाके पनाह लेती है. यानी हम ये कहेंगे कि हॉस्टलाइज्ड हो गई, कि जो बुकिंग है, जो भी सिलसिला है पेमेंट शेमेंट का, वो हॉस्टल में रहने लगी एज अ स्टूडेंट. और फौरन से उसने अदालत में खुला की डिग्री दायर कर दी कि मुझे खुला मिल जाए और मेरी जान छूट जाए, चूंकि वो करना ही नहीं चाहती थी ये शादी. अब एक तरफ तस्वीर का ये रुख है कि खुला, एक नोटिस, 2 नोटिस, 3 नोटिस और 3 नोटिस के बाद खुला हो गई, दैट्स इट. अब दूसरी तरफ जब ससुर ये देखता है कि घर पे बहू नहीं है, शौहर देखता है बीवी नहीं है, वो फौरन जाता है अपने ससुर के पास, यानी हिना ज़रीफ के वालिद साहब के पास, जाके कहता है क्या तरबियत की थी, वो घर से भाग गई है, पता नहीं किसके साथ भाग गई है, मुझे नहीं पता. डेफिनेटली कीचड़ उछाला होगा. अब बाप ने फिर उस टाइम उसको बिठा कर कहा कि यार तुम्हें तो पता है कि वो शादी नहीं करना चाहती थी, ज़बरदस्ती मैंने उसकी शादी की थी, चलो कोई बात नहीं, हम मसले को मिलकर हल करते हैं. फिर एक अगवा का मुकदमा दर्ज करवाया गया थाना नीलोर में. अब ये FIR जो दर्ज करवाई गई अगवा की 365 की, उसके मुताबिक फैमिली वाले ढूंढ रहे हैं, पुलिस वाले ढूंढ रहे हैं, और नामालूम शख्स के खिलाफ था, नामालूम शख्स के, क्योंकि इनको तो पता ही नहीं है कि कहाँ गई कहाँ नहीं गई. अब ये कॉन्सेप्ट भी एक बन गया, लड़की खुद भी भाग जाए ना तो माँ बाप क्या करते हैं, 365 की FIR करवा देते हैं ताकि जिसके साथ भागी है उसको जरा अच्छे तरीके से तुनका तो लगाएं. एक मुआशरे में कॉन्सेप्ट बन गया. खैर, अब एक तरफ खुला की डिग्री चल रही है, उसकी केस चल रहा है, और दूसरी तरफ ये लोग ढूंढ रहे हैं. इतने में कुछ अरसे के बाद हिना जब मेंटली तौर पर रिलैक्स होती है, वो अपने पेरेंट्स के साथ राब्ता करती है. राब्ता करके बाप को बताती है कि आप हमेशा से यही चाहते थे ना कि मैं खुश रहूं, तो मैं बहुत खुश हूं, मैंने अब आगे दोबारा कभी भी शादी नहीं करनी, मैं जिंदा हूं, मुझे ना तलाश करो जगह जगह, मुझे पता है कि आप लोग मुझे तलाश कर रहे हो. और घर वालों को अभी नहीं पता कि लाहौर में किसी हॉस्टल में है, बिल्कुल भी नहीं पता, चूंकि इसने अभी बताया ही नहीं है. अब बाप कहता है देखो तुम घर से चले गई, मेरी बेइज्जती हो गई पूरी बरादरी में, पूरे इलाके में मेरी बेइज्जती हो गई है, मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहा, लेकिन अभी भी अगर तुम वापस आ जाओ तो चलो मेरी बिगड़ी हुई इज्जत शायद संभल जाए. अब इस पर फैमिली क्या कह रही है, बाकी माँ उसकी, उसके फैमिली वाले, और फिर उसका शौहर भी साथ मिला हुआ था. तो हिना आगे से कहती है कि बेइज्जती की क्या बात है इसमें, मैं तो पहले कहती थी मैंने शादी नहीं करनी, आपने ज़बरदस्ती मेरी शादी की, और मैं आपको ये भी बता दूं कि कौन नवीद शौहर, मेरा कोई शौहर नहीं है, मेरी खुला हो गई है. और फिर खुला बाकायदा तौर पर, मीनवाइल 3 माह का वक्त गुजर चुका था, खुला हो चुकी थी. उसने कहा मेरी खुला हो गई है, मेरा कोई शौहर वौहर नहीं है. हाँ अलबत्ता अगर आपने मुझे टेंशन नहीं देनी है, मैं फ़ोन बंद करती हूँ. बाप ने कहा नहीं नहीं नहीं, देखो जो होना था वो हो गया, अब तुम वापस आ जाओ, हम यहाँ पे बैठकर इकट्ठे मिलते हैं, बैठते हैं, इसी घर में तुम रहो, मेरी बिगड़ी इज्जत शायद वापस आ जाए.
کہتی ہے مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن مجھے اس بات کا پتہ ہے کہ آپ لوگوں نے مجھے پھر سے ٹینشن دینی ہے، پھر سے تشدد کرو گے، تنگ کرو گے، بدلے نکالو گے، کیونکہ میں نے آپ کی مرضی کے خلاف یہ حرکت کی ہے۔ باپ نے کہا ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ کہتی پھر میری ایک شرط ہے، میں ایک بیان حلفی لکھوں گی جو کہ وکیل کی موجودگی میں لکھا جائے گا، اس کے اوپر میں جو جو پوائنٹس درج کروں گی، اگر آپ کو وہ قبول ہے آپ اس پہ سائن کر دینا، آپ اس پہ انگوٹھا لگا دینا، میں لگا دوں گی، تو پھر میں آپ کے ساتھ آ جاؤں گی۔ اگر آپ کو قبول نہ ہوئے تو پھر ختم، کوئی ایشو نہیں ہے، میں نے تو جسٹ آپ کو حال چال بتانے کے لیے ایک فون کیا تھا۔ اچھا، ایک ویڈیو بھی سامنے ہے جس کے اندر وکیل صاحبہ جو ہیں وہ بات کر رہی ہیں اور وہ پورے پوائنٹس نکات جو ہیں وہ سنا رہی ہیں کہ اس پر تشدد نہیں کیا جائے گا، اس کی دوبارہ شادی نہیں کروائی جائے گی، اس کو جو ہے وہ نوکری کرنے کی اجازت ہوگی۔ اور والد صاحب کیا کہہ رہے ہیں، یہ تو بھاگ کر رہی تھی، اس نے دوسری شادی کر لی ہے، تو وہ آگے سے جسٹیفیکیشن دے رہی ہے کہ اگر میں نے دوسری شادی کی ہوتی آپ لوگوں کے ساتھ کیوں جاتی۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ تمام پوائنٹس اسی بیان حلفی اسٹیمپ پیپر کے اوپر لکھے ہوئے تھے۔ اب یہ جو اسٹیمپ پیپر ہے میں اس کی بھی تھوڑی سی ڈیٹیلز آپ کو بتا دیتی ہوں۔ اب جو یہ بیان حلفی تیار کیا گیا اسٹیمپ پیپر، یہ تھا 13 اگست کو، باقاعدہ اس کی جو ڈیٹ مینشن کی گئی ہے۔ والد آتی ہیں، تمام پوائنٹس کو پڑھتے ہیں، سائن کرتے ہیں، انگوٹھا لگاتے ہیں، یہ لگاتی ہے اور عزت سے اچھے انداز میں ہنسی خوشی حنا ظریف واپس اپنے باپ کے ساتھ اس کے گھر چلے جاتی ہے۔ 13 کا دن تو یہ تھا، 14 کا دن بھی گزرا، 15 اگست کا دن بھی گزرا، 16 کا دن بھی گزرا اور ڈیٹ آ گئی 17 اگست۔ اب 17 اگست کو کیا ہوتا ہے، 17 اگست کو ہینا اپنے گھر میں سو رہی ہے اپنے کمرے میں، اچانک سے آدھی رات کو باپ اور اس کا بھائی اس کے کمرے میں گھستے ہیں، دے دھڑا دھڑ خوب تشدد کرتے ہیں اور ایٹ دا اینڈ اس کو فائرنگ کر کے قتل کر دیتے ہیں۔ ایکچولی یہ وہاں پر سائن اور انگوٹھے کر کے اس لیے آئے تھے کہ یہ اپنا بدلہ لے سکیں، اور اسی طرح سے اب یہ اپنا بدلہ لے رہے تھے، اسی وجہ سے اس کو ہر چیز اس کی مان کر اس کو واپس لے کر آئے تھے۔ اب اس قتل میں تو یہ کہتی ہوں کہ سامنے تو نام آ رہا ہے باپ کا اور بھائی کا، لیکن اس کے شوہر کو بھی بیچ میں شامل کرنا چاہیے، مجھے ایسا لگتا ہے۔ جس نے مجبور کیا، جس نے شرمندہ کیا باپ کو کہ آپ کی بیٹی بھاگ گئی، ذلیل کیا باپ کو، ذلیل کیا باپ کو، اور غیرت کا مسئلہ بنا کر باپ نے قتل کر دیا۔ مجھے لگتا ہے کہ اس کو انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے، جبکہ اس کو ابھی تک انویسٹیگیٹ نہیں کیا گیا، اور اگر کیا گیا ہے تو پبلک نہیں کیا گیا، اس لیے ہمیں اس بارے میں کوئی اتنے اچھے انداز میں ڈیٹیلز نہیں پتا کہ شوہر کے ساتھ کیا ہوا۔ پولیس اس کیس میں مدعی بنی، بہت اچھا کیا۔ ریاست کا مدعی بننے کا مقصد یہ تھا کہ کہیں تھوڑے عرصے کے بعد پتہ لگے جی راضی نامہ ہو گیا ہے اور اللہ خیر صلاح، چلو جی ایک اور لڑکی بلی چڑھ گئی۔ تو یہ حالات و واقعات ہیں، کبھی بھی کوئی بھی رشتہ زبردستی کی بنا پر نہیں چلتا، وہ لڑکی کی طرف سے زبردستی ہو نہیں چلے گا، وہ لڑکے کی طرف سے زبردستی ہو نہیں چلے گا، جب تک دونوں کی مینٹلی طور پر آپس میں بن نہ پائے۔ غیرت کے مسئلے کی ہم بات کر رہے تھے، میں نے آپ کو یاد ہوگا اسی ہفتے ہم نے ایک شو کیا تھا عائشہ غلمانہ پہ، شمسو بی بی، اس ٹائم میں نے آپ سے سوال کیا تھا کہ کل کو غیرت کے مسئلے پر یہ قتل تو نہیں سامنے آئے گا۔ اس ٹائم پر تو الزام یہ تھا کہ پیسوں کے لین دین کا معاملہ تھا، جو جاننے والے دوست تھے انہوں نے ہی قتل کروا دیا، لیکن اسلام آباد پولیس نے یہ جو معاملہ ہے قتل کا یہ حل کر لیا، اور بات سامنے آئی ہے باپ، بھائی، چچا کا بیٹا، ان لوگوں نے مل کر جو ہے مار دیا عائشہ غلمانہ کو۔ منع کرتے تھے ویڈیوز نہ بناؤ، سوشل میڈیا چھوڑ دو، ٹک ٹاک چھوڑ دو، اس نے نہیں چھوڑا تو جان لے لی۔ علی، مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں ذرا تھوڑا سا ڈیٹیل میں اس پر آپ کے سوال کا جواب دیتی ہوں۔ دیکھیں، کچھ فیملیز بولڈ ہوتی ہیں، کچھ فیملیز بولڈ نہیں ہوتی، کچھ فیملیز میں لڑکیوں کے پڑھنے کو برا سمجھا جاتا ہے، کچھ فیملیز میں یہ کہا جاتا ہے نہیں بھی پڑھو لکھو، آگے بڑھو، زندگی میں آگے بڑھنا چاہیے، صرف روٹی کھا کے رات کو سو گئے، صبح اٹھے گھر کے کام کر لیے، روٹی کھا لی، سو گئے، اپنا کوئی نام نہیں، کوئی پہچان نہیں، کوئی کچھ نہیں، مجھے لگتا ہے کہ زندگی کو ضائع کرنے والی بات ہے۔ 2 آنکھیں، 2 کان، ناک، 2 ہاتھ، 2 پاؤں اللہ نے ہر مرد کو دیے ہیں، یہی سب کچھ اللہ نے ہر عورت کو بھی دیا۔ ایک کامیاب انسان کے پاس 24 گھنٹے ہیں، ایک ناکام کے پاس 24 گھنٹے ہیں، ایک نشئی کے پاس 24 گھنٹے ہیں، ایک ڈاکو کے پاس 24 گھنٹے ہیں۔ وہ اپنے 24 آورس کو یوٹیلائز کیسے کرتا ہے یہ اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے، وہ اس کی چوائس پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ آپ پٹھان فیملی ہیں، پٹھان فیملیز میں خواتین کا ٹک ٹاک تو بڑی دور کی بات ہے، بغیر پردے کے باہر نہیں آتی ہیں۔ لیکن 13 لاکھ فالوورز بننے کیسے دیے؟ ڈے 1 پر منع کرتے تھے۔ میں آ رہی ہوں، میں اسی طرف آ رہی ہوں۔ جب آپ با پردہ خاتون آپ کی فیملیز میں ہوتی ہیں، باہر نہیں آتی ہیں،
تو پھر یہ جب پہلی دفعہ باہر آئی تھی, دوسری دفعہ باہر آئی تھی, تیسری دفعہ باہر آئی تھی, ٹک ٹاک بنایا, تو آپ نے اس ٹائم اس کو منع کرنا تھا. آپ نے تھوڑی سی ڈھیل دے کے, یہ لاکھوں تک فالوئنگ آئی, اور فالوئنگ آنے کے بعد پھر آپ نے کہا نہیں ہون تے کچھ کر ہی لینا چاہیے. پھر آپ پہلے نے پیسہ انجوائے کیا, خوب کھایا, خوب بچی کو جانے دیا جہاں مرضی جائے. آپ نے بتایا تھا بیرون ملک جاتی تھی, دبئی کے ٹور, ملک جاتی تھی, ویڈیوز بناتی تھی, ایکسپوئر اس کا تھا, لیکن یہ بات کنفرم نہیں ہے کہ اس نے جو پیسہ بنایا تھا وہ والدین کو دیا تھا یا نہیں دیا تھا. میں یہ بات نہیں کہتی, نہ میں نے اس ٹائم کہی تھی, نہ میں نے اس ٹائم کہی ہے. البتہ جب آپ سے مطلب آپ کے حواس باختہ ہو گئے تھے, کیا تھا آپ کو 13 لاکھ فالوور کیسے بن گئے؟ 13 لاکھ تھے, 13 لاکھ کیسے بن گئے؟ مطلب آپ کو پہلے لاکھ پہ یاد نہیں آیا کہ ہماری بچی کو غیر لوگ دیکھ رہے ہیں. اب اس کے ٹک ٹاکس ایسے ہیں کہ ہر انسان کی ایک اپنی عادت ہے, میری بھی عادت ہے کہ میں جب بھی کسی بھی کیس پر کام کرتی ہوں, میں پھر صحیح ستھرا پیدائش والے دن سے شروع کرتی ہوں, ویریفیکیشنز, اور اینڈ تک کرتی ہوں. یہ نیچر ہے میری. اچھا, آپ بھی بات کر رہی تھی, ہم بھی بات کر رہے تھے کہ 13 لاکھ فالوورز ہیں, لیکن جب جنازہ ہوا تو جنازہ پڑھنے والے جو ہیں وہ دوسری صف نہیں بنی. تو یہی ریزن تو نہیں تھی کہ جو گاؤں والے تھے, جو فیملی والے تھے, وہ پسند نہیں کرتے تھے, جنازے میں بھی شامل نہیں ہوئے لوگ؟ اگر گاؤں جنازے میں ہوتا بھی تو کیا 10 20 30 لوگ ہوتے, پورا گاؤں تو نہیں آتا نا, یہ کوئی ایم این اے تو تھی نہیں. اچھا, اگر فیملی بھی ہوتی تو 6 7 8 لوگ ہوتے ہیں فیملی ممبرس. بہت بڑا کنبہ ہے جی, 9 لوگ ہیں. چھوٹا کنبہ ہے جی, 4 لوگ ہیں, 5 لوگ ہیں. تماش بین معاشرہ گندگی کو بہت پسند کرتا ہے. ابھی ہم دیکھ رہے ہیں نا ایک ٹیچر کی ویڈیو وائرل, آپ مجھے پتہ بات نہیں کرنا چاہیے, میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں چاہوں گا. ہم نے پہلے عمیری کی بات کی تھی, اس پر کافی زیادہ کنٹروورسی بھی بنی, جو کچھ ہوا وہ سامنے آ گیا. جو گوگو تھی وہ کہتی ہے کہ مجھے نشہ اور ادویات دے کر یہ سب کچھ کروایا گیا. اس کو پھینٹی پڑھنے کی ضرورت ہے. اب ایک ٹیچر کی ویڈیو آ گئی تھی, ٹیچر اپنے اسٹوڈنٹ کو کہہ رہی ہے تم آج گھر فون کر کے بتا دو کہ آج تم نے لیٹ آنا ہے, آج تم نے صحیح سبق پڑھنا ہے, اور اس کے بعد جو گند کھولا, ویڈیو جو ہے وہ وائرل ہو گئی. بالکل. مطلب یہ ہماری سوسائٹی میں کیا ہو رہا ہے. اس سے پہلے آپ کے سامنے ہم نے کیا باتیں کی ہیں, شوگر ڈیڈیز پر بات کی, شوگر مامیز پر بات کی, اب یہ ہم ٹیچر اسٹوڈنٹ پر بات کریں کہ یہ کیا گند پھیلایا ہوا ہے. اور پھر ٹیچر کے متعلق کہتے ہوئے بندے کو ویسے شرم آتی ہے یار کہ کیا بات کریں, ٹیچر کے متعلق بات کریں, باپ کے متعلق بات کریں, بھائی کے متعلق بات کریں. لیکن ہمارے معاشرے میں یہ سب کے سب جانور درندے گھوم رہے ہیں جو رشتوں کا لبادہ اوڑے ہوئے اندر سے درندے نکل آتے ہیں. کوئی بھیڑیا نکل آتا ہے, کوئی گیدڑ نکل آتا ہے, کوئی شکاری کتا نکل آتا ہے, انتہائی معذرت کے ساتھ. آپ یہ دیکھو کہ آج اس ٹائم پر اگر ہم ایک گیم کرتے ہیں, چلیں ہم گیم لگا لیں, ٹاس کرتے ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے کہ ٹیچر والی ویڈیو, ٹیچر والا جو کیس ہے, اس کے بارے میں زیادہ پتا ہوگا, اور اگر کوئی پڑھا لکھا ٹاپک آج کا وائرل نکال لیں تو اس کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہوگا. جو ہماری جینسی ہے, جو ہماری یوتھ ہے, انہیں اور ٹیچر والی ویڈیو کا پتہ ہے. مجھے تو آج صبح جب میں سوشل میڈیا دیکھ رہا ہے, میرے سامنے آئی پوسٹ جس کے اندر وائرل ویڈیو ٹیچر, کچھ لوگ کہتے ہیں کراچی ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں سیالکوٹ کی, میرے پاس انفارمیشن بھی نہیں ہے, لیکن لوگوں کو پتہ ہے. لوگوں کو پتہ ہے. کیوں پتہ ہے؟ میں نے کہا تماش بین معاشرہ ہے یہ معاشرہ تماش بینی بہت اچھا کرتا ہے. کیوں؟ اب میں ایک جملے پر پھر اس کو ختم کرتی ہوں, میں اس ٹاپک پر کوئی اتنی ڈیٹیل سے بات نہیں کرنا چاہتی. کاٹن کا سوٹ پہن کے, گاڑی کی چابی ریموٹ پکڑ کے ہاتھ میں, جا کے مجرا دیکھتے ہیں, اب باہر نکل کے کپڑے جھاڑ کے کہتے ہیں ساڈے تو وڈا حاجی کوئی نہیں, حاجی ہوجی کوئی نہیں ہے یہاں پہ. سب کا ایک ہی کام ہے کہ جا کے تماش بینی کرنی ہے, اور گھر آ کے بیوی کو کہنا ہے نماز پڑھی تھی تم نے, بچوں کو کہنا ہے ہاں بھائی کس نے کیا کام کیا. روپ بھی تو رکھنا ہے نا, دبدبا بھی تو رکھنا ہے. ڈبل فیسز ہیں اس معاشرے میں. اب تو ڈبل نہیں ٹرپل فیسز ہیں لوگوں کے, کہ ماں کے سامنے اور, بیوی کے سامنے اور, گرل فرینڈ کے سامنے اور, مجرا گل کے سامنے اور, بزنس کمیونٹی میں اور. بہت سے فیسز ہیں, اور ان فیسز کو ملا کے میں یہ کہتی ہوں کہ ایک مرد 4 تماشبین پر ڈیپینڈ کرتا ہے. یعنی اگر ایک آدمی کھڑا ہوا ہے نا تو میں کہوں گی کہ 4 تماشبین ہے وہ. ابھی ریسنٹلی ایک کیس ہے مامو گنجن کا, فیصل آباد کا. جی, وہاں پر ایک دادا جو ہیں اپنے ننھے جو پوتے ہیں 5 سال کا 7 سال کا, ٹوکے کے وار کر کے انہیں قتل کر دیا. بالکل آپ نے درست فرمایا. اب جس کی اولاد ہے وہ سمجھ سکتا ہے, وہ اس درد کو سمجھ سکتا ہے کہ ان بچوں کے ساتھ کیا کچھ ہوا. آپ علی رشتے کی نزاکتیں چیک کریں. دادا 70 سال, شاہ محمد, دادی 60 سال, بہو 45 سال, بیٹا تقریباً 47-48 سال کا. ایک بیٹا اللہ نے دیا اور اس کا نام ندیم ہے. وہ پاکستان میں جب تھا تو درزیوں کا کام کرتا تھا, اور پھر اس نے کہا کہ میں اپنے دن بدلوں اور میرے بچے بھی اچھا کھائیں اور میں محنت کروں, تو وہ دبئی چلا گیا. اب دبئی جانے کے بعد وہ سال بعد 2 سال بعد جب بیچارے کو چھٹی ملتی تھی وہ آ جاتا تھا. 7 سال ہو گئے دبئی شفٹ ہوئے ہوئے. ندیم ادھر کام میں مگن ہے. پردیس کاٹنا اتنا آسان نہیں ہوتا علی.
پردیسی کو پتہ ہے کہ اس کی زندگی کیا ہوتی ہے. یہ کہنا بڑا آسان ہے باہر دے ملک رہندا ہے, اگر تو وہ انسان کا بچہ ہوگا نا, شریف زادہ ہوگا, تو پھر اس کو پتہ ہے پردیس کسے کہتے ہیں. خیر, اللہ تعالیٰ ندیم کو 4 بچے عطا فرماتے ہیں, 2 بیٹیاں اور 2 بیٹے. انائزہ ایک بیٹی ہے اور دوسری بیٹی زرین ہے, اسی طرح ایک بیٹا نبیل ہے اور پھر دوسرا بیٹا ہے, یعنی ایک کی عمر 5 سال اور ایک کی عمر 7 سال ہے. اب یہ جو شاہ محمد ہے نا, یہ اہل حدیث ہیں, یہ غصیلے مزاج کے آدمی ہیں, ان کو بہت غصہ آتا ہے, یہ بہت سٹرکنس کے ساتھ گھر میں ہر بندے سے بات کرتے ہیں, ان کی اتنی لمبی لمبی داڑھی ہے سفید رنگ کی. باہر سے جب بھی آتا ہے آ کے بہو کو پوچھتا ہے نماز پڑھ لی تم نے, بیوی کو پوچھتا ہے نماز پڑھ لی تم نے, وہ کہیں ہاں ہم نے پڑھ لی تو ٹھیک ہے, جس دن وہ کہہ دیں کہ نہیں ابھی پڑھنی ہے, بس ان کی کمبختی شروع. مارتا تھا انہیں, بدتمیزی, دھکا دے دینا, بیوی کا دوپٹہ کھینچ لینا, اس قسم کی حرکتیں. ایک فون ہے گھر کے اندر, اور وہ فون جو ہے وہ اسمارٹ ڈیوائس ہے, عام لفظوں میں کہہ لیں ٹچ موبائل ہے. ٹچ موبائل گھر میں نہیں رکھنا, حالات خراب ہیں, بے حیائی ہو رہی ہے, تم لوگ خراب ہو رہے ہو, یہ فساد کی جڑ ہے. نہیں ابو جی ٹچ موبائل رکھنا ضروری ہے, میں نے ندیم سے بات کرنی ہوتی ہے. بہو کہہ رہی ہے, یعنی ندیم کی بیوی ہے, جو بیٹا ایک ہی ہے, اکلوتا بیٹا ہے, اور بہو بھی اکلوتی ہوئی. اچھا میں نے ندیم سے بات کرنی ہوتی, ندیم سے بات تم نمبر پہ کر لو. نہیں نمبر پہ بہت مہنگی کال پڑتی ہے, تو اس پر ذرا ایزی ہو جاتی ہے کال. اچھا چلو, مسئلہ یہی مین ہے کہ انٹرنیٹ نہ ہو موبائل میں. ہاں اسمارٹ ڈیوائس ہے تو ڈیفینیٹلی اس میں پھر آپشنز اور سارا کچھ آ جاتا ہے, آپ کو پتہ ہے. آپ کو یاد ہے ایک ہفتے پہلے ہم نے ایک سٹوری کور کی تھی سرور کی, اس نے اپنے گھر میں فون نہیں رکھا ہوا تھا کہ میری بیوی کے کانوں میں کسی نامحرم کی آواز نہ آ جائے. بالکل آپ نے درست فرمایا, ایسا ہی ہے. مطلب معاشرہ ہے نا, معاشرے میں ہر طرح کے لوگ رہتے ہیں, اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں, مینٹالٹی اپنی اپنی ہے. جنونی بھی ہیں اس طرح کے, جنونی بھی ہیں. اب اللہ تعالیٰ ویسے ایسے جنونی مردوں سے بازی رکھے, کیونکہ ایسا جنون جو ہے وہ لوگوں کو کھا جاتا ہے, مار دیتا ہے, قتل و غارت کی طرف لے جاتا ہے. اس کیس کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ایک دن بہو کا بھائی آتا ہے. اب وہ سعودی عرب ہوتا ہے, جب وہ بہن کے پاس آتا ہے گفٹ شفٹ لے کر آتا ہے, بیٹھتا ہے, بہن سے گپ شپ مارتا ہے, بہن کہتی تم بیٹھو میں کھانا بناتی ہوں, پھر وہ کھانا بنانے لگتی ہے. اب وہ کھانا بنا رہی ہے, بچے کھیل رہے ہیں, دادا کے ساتھ بچے پہلے باہر گئے, چیز لے کر, یہ چاروں بچے پوتے پوتیاں واپس آئے, کھانا شانا کھایا, دادا اٹھ کے چلے گئے, اور بچے جو ہیں وہ کمرے میں چلے گئے. بھائی جو ہے وہ بھی چلا گیا, کھانا شانا کھا لیا, مہمان ختم. اب جو بکھرا ہوا کچن ہے یا کمرہ ہے یا گھر میں جو چیزیں بکھری ہوئی ہیں, بہو اور ساس مل کر گھر کو سمیٹ رہی ہیں, ٹھیک کر رہی ہیں, ترتیب سے چیزوں کو رکھا جا رہا ہے. ترتیب سے چیزوں کو رکھنے کے بعد ہوتا کیا ہے, ہوتا یہ ہے کہ بہو سے آ کے سسر پوچھتا ہے ہاں نماز پڑھ لی, ابو کو بھی پڑھنی ہے, میں کچن سمیٹ رہی ہوں, یہ سمیٹ کے میں پڑھ لیتی ہوں. پھر اس کے بعد پوچھ رہا ہے اپنی بیوی کو تو نے پڑھ لی, وہ کہہ رہی ہے یہ چیزیں بکھری ہوئی ہیں میں سیٹ کر لوں ذرا, تو پھر میں اس کے بعد پڑھتی ہوں, تو قضا ہو گئی ہے, کوئی بات نہیں میں پڑھ لیتی ہوں. بس یہ کہنے کی دیر ہے کہ ہوتا یہ ہے کہ فوراً سے پوچھتا ہے موبائل کی طرح. بچوں کے ہاتھ میں موبائل تھا, مطلب ٹریگر ہو رہا ہے نا, ایک چیز پہ اڑ گئی ہے اس کی ذہنیت. بچوں کو آواز دیتا, بچے آواز نہیں سنتے, مزید غصہ چڑھ رہا ہے. اچھا دیکھا تم لوگوں نے ٹچ موبائل رکھ کے گھروں کو برباد کر دیا, یہ کر دیا وہ کر دیا. پاس ٹوکا پڑا ہوا ہے. اس بات پر ٹوکا اٹھایا بہو پروار, بیوی پروار, وہ بھاگتی بھاگتی کمرے میں بھاگی اور جا کے انہوں نے اپنی جان بچا لی. 2 بیٹیاں کمرے میں آلریڈی موجود تھیں, جو وہاں پر چونکہ موجود تھیں تو انہوں نے کنڈی لگا لی تو ان کی جان بچ گئی. اب 2 پوتے جو کہ باہر بیٹھے ہوئے تھے, ان پوتوں نے دیکھا کہ ہمارا دادا کیا کر رہا ہے, 5 سال کا بچہ اور 7 سال کا بچہ کیا کر سکتا ہے, کتنا وہ تو ویسے سہم جاتا ہے کسی کو غصے میں دیکھ کے. اب وہ دیکھ رہے ہیں کہ دادا ابو نے یہ کیا کر دیا. اگلا ٹوکا 5 سال والے پہ, اور تیسرا ٹوکا, مطلب ٹوکے کے وار پہ وار کر رہے ہیں نا, دوست پر کی یہ تیسرا, پھر چوتھا وار کرتا ہے 7 سال والے پہ. بچے چیخو پکار, ہائے ہائے ماما چیخے ماری, لہو لہان زمین پر گرے, اور ماں اندر سے کنڈی کھول کے آئی اپنے بچے کو بچانے. جتنا کہ اس میں جذبہ تھا, جتنی کہ وہ شیرنی بن سکتی تھی, وہ موقع پر بنی. اس نے ٹوکا اٹھایا, گھما کے دور پھینکا کہ کہیں پھر میرے بچے کو نہ مار دے. محلہ اکٹھا ہو گیا, 1122 آ گئی, 15 آ گئی. تھانہ ماموں کانچن ہے, یہ فیصل آباد کا تھانہ ہے, وہاں سے نفری آ جاتی ہے, سب کچھ دیکھتے ہیں. اس کو تو موقع سے وہ پکڑ لیتے ہیں, اس کو تھانے حراست میں لے لیا, اور پھر چاروں کو اٹھایا ہاسپٹل لے گئے. ماں اور بہو ان کی بینڈیجز کی گئی, ان کو ڈسچارج کر دیا فرسٹ ایڈ دینے کے بعد. دونوں بچوں کے متعلق ڈاکٹرز نے کہا کہ یہ اس دنیا میں نہیں رہے, بدقسمتی کہ یہ چل بسے, ڈیتھ ہو گئی.
اب ایک FIR درج کروائی جاتی ہے یہی بہو کے بھائی کی جو ان کے گھر آیا تھا. نامزد FIR ہے, سسر کا نام ہے, پولیس کی حراست میں ہے, پولیس انویسٹیگیٹ کرتی ہے. کی کتا ہے بھائی تو اپنی عمر دیکھتے, اپنی حرکتاں دیکھ, کیا نشہ وشا کیا ہوا تھا؟ تو کہتا ہے نہیں میں نے نشہ نہیں کیا تھا, میرے گھر میں ٹچ موبائل تھا جس کی وجہ سے میرے گھر میں بے حیائی پھیل رہی تھی اور ٹائم سے نماز ادا نہیں ہو رہی تھی, اس وجہ سے میں نے یہ حرکت کی ہے. میں چاہتا تھا کہ میرے گھر کا ماحول بالکل نیٹ کلین اور شفاف ہونا چاہیے, اس لیے میں نے یہ حرکت کی ہے, تو کوئی بری نہیں کی ہے. آپ دیکھیں کہ یہ جو دادا ہوتے ہیں یہ اپنے بچوں سے زیادہ اپنے پوتوں پر جان دیتے ہیں. بالکل, یہ کہا جاتا ہے کہ بیٹے سے زیادہ پیارا اس کا بیٹا لگتا ہے. اپنے بیٹے کو ڈانٹ دیں گے, آگے سے اس کے بچے کو نہیں ڈانٹیں گے. میں نے اپنے سامنے دیکھا, اپنی اولاد سے زیادہ اولاد کی اولاد پیاری لگتی ہے. اولاد کی اولاد پیاری لگتی ہے, لیکن مجھے نہیں سمجھ آئی کہ شاید میٹیریل ٹھیک نہیں ہے. اب میں کیا کہوں, اس میں تخلیق میں شاید کیا کہا جا سکتا ہے اس قسم کے آدمیوں کو کہ اس مینٹیلٹی کے آدمی ہیں, مینٹلی سک کہہ لیں آپ, جو حربہ یہ بنا لیتے ہیں جی ہم ایسے کر رہے تھے. کیا دین کا جو نفاذ ہے وہ کیا تلوار کے زور پر آیا تھا؟ بالکل نہیں, لوگوں کو قتل و غارت کر کے آیا دین تھا, محبت سے ان کی اصلاح کر کے پھیلا تھا. اصلاح کر کے پھیلا تھا. تو اصلاح کرنے سے ہی ہمیشہ ذہن چینج ہوتے ہیں. یہ مار کٹائیاں, ٹوکے, فائرنگ, سختیاں, پابندیاں, گھر سے باہر نہیں نکلنا, اس سے چیزیں برباد ہوتی ہیں, خراب ہوتی ہیں, ٹھیک نہیں ہوتی ہیں. دوستو آج کے پوڈ کاسٹ میں اینڈ تک جڑے رہنے کا آپ کا بہت شکریہ. اگر آپ کو میرا یہ کام پسند ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے لیے مزید بہتر کانٹینٹ میں بناؤں تو ہماری اس چینل کو سبسکرائب کریں.